अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहां एक तरफ अच्छी खबरें आती हैं वहीं बुरी खबरें भी रुक नहीं पाती हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक जिस हवाले से जिसके प्रोज और कॉन्स क्या होने चाहिए ये तो वाजे नहीं है। आया ये एक दिन की तहरीक है जो कि मीनार पाकिस्तान के जलसे तक महदूद है, या फिर इस तहरीक की ये शुरुआत है जो कि इस जलसे से की जानी है, ये भी वाजे नहीं है। फिर ये भी वाजे नहीं है कि आया इस तहरीक में खान साहब के दोनों साहबजादे शिरकत करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इस हवाले से भी अभी वजाहत बाकी है। और ये भी देखना होगा कि आया इस तहरीक को लीड करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा आगे बढ़ेगा, जहाँ पर गंडापुर साहब और जुनेद अकबर साहब जो कि सूबाई सदर हैं PTI के, इन दोनों शख्सियात के दरमियान कौन वो शख्सियत होगी जो कि इसको लीड करेगी। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर बज़ाहिर आलिया हमजा साहिबा रूह रबा तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन क्या वाकई उनको वो स्पेस और वो वेटेज दिया जा रहा है इस एहतजाजी तहरीक में? बज़ाहिर ये होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात के हवाले से अब फैसले आने शुरू हो गए हैं, यानी कि फ़ैसलों का एक माहौल अब बन चुका है। और सरप्राइजिंगली शाह महमूद कुरैशी साहब तो इसमें बरी होते हुए या इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि 9 मई के इन तमाम वाक़यात में उनका कोई अमल दखल मौजूद नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर 2 साल जो सज़ा उन्होंने काटी है उसका बदल क्या होगा? ये भी ऐसा सवाल है जो कि हुकाम बाला से ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जो बाकी लीडरान हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको सज़ाएँ मिलनी शुरू हो गई हैं। ख़ासतौर पर जो पंजाब की लीडरशिप है उस हवाले से जो फ़ैसले हुए हैं उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है PTI की तरफ से कि उसमें अब कानूनी चाराजोई के लिए दोबारा अदालतों से रुजू किया जाएगा। लेकिन इस पूरे माहौल में जहां अपोजिशन को साइड लाइन करके दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि इसके पैरेलल एक नया सियासी सेटअप बनने की भी तैयारी हो रही है। अब ये किसकी ख्वाहिश पर की जा रही है ये वाज़े नहीं है। MMA के बारे में कहा जा रहा है कि दोबारा इस हवाले से कुछ अब तरतीब बनाने जा रही है MMA, जिसमें उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की जाएगी। बुनियादी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ही उसको लीड करेंगे, लेकिन कौन सी जमातें उसमें उनका साथ देंगी, कौन सी जमातें जो पुराने अलायंस का हिस्सा थी वो अब नहीं होंगी। जिस पूरे सिनेरियो में MMA की तश्कील मुशर्रफ साहब के दौर में की गई थी वो सिनेरियो अब कायम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर MMA किन बुनियादों के ऊपर खड़ी होगी ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि MMA की जो बुनियादी सबसे अहम जमात है जमात इस्लामी और JUIF, उनकी तरफ से वाज़े तौर पर ये नहीं कहा गया कि वो इसमें साथ होंगे या नहीं, लेकिन ये ज़रूर वाज़े है कि JUIF अब हुकूमत के कैंप के अंदर नज़र नहीं आती है और अपोजिशन की हैसियत से बाहर नज़र आती है। इस पूरे मुमकिना सिचुएशन में हुकूमत की हिकमत अमली क्या होने जा रही है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं इंजीनियर अमीर मुकाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो 9 मई के मुकदमात के फैसले आ रहे हैं, पहले तो बताइएगा ये शाह महमूद कुरैशी साहब को जो रिहाई का एक फ़ैसला आया है, लोग इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी उनकी कोई डील हो गई है और बाकी लोगों को सज़ाएं हो रही हैं, सिर्फ उनको नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा इतनी आसान बात है कि 2 साल उन्होंने सज़ा भुगती है और उसके बाद उनका फ़ैसला आया और बाकी जो लोग हैं, इस पे आपकी अपनी राय क्या है? क्या आप समझते हैं जस्टिफाइड है ये डिसीजन? नहीं, मतलब हम इसके बारे में वही तो जो लोग फैसला देते तो वही फैक्ट्स को सामने रखकर और शहादत और हक़ायक़ को सामने रखकर उसी बेस पर किए होंगे। वो बेहतर जवाब दे सकते हैं कि किसी पर साबित हुआ और किसी पर नहीं हुआ। उसकी बुनियाद पर उन्होंने बात की होगी, क्योंकि हमें अंदर उस ट्रायल का उनके फैसले का इसका पता नहीं है। इस तरह ब्लाइंडली तो फैसले नहीं होते, उनमें पूछना, तफ्तीश करना, तह तक जाना। उसमें उसके जिसकी बेगुनाही साबित हुई तो उसको नहीं मिली, और जिसकी वही उन पर कोई साबित हो गया तो उनको मिल गया। इस तरह बात होगी। अच्छा, अब ये चलिए मैं PTI से हट के थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये MMA बनाने की दोबारा तैयारी हो रही है। मौलाना साहब इस हवाले से कह रहे हैं कि जी फिर कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि जब पहले बनाई गई थी तो मुशर्रफ साहब का दौर था और आप भी जानते हैं बखूबी के क्या उसके मकासद थे, लेकिन इस मरतबा अगर MMA को फ़ाल करने की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? तो ये कि ये तो आ रहा है कि हमारी जो सियासी लोग होते हैं ना, फिर ये जो लीडर्स आ रहे हैं तो अपने आप को मशगूल रखते हैं, और उनको मशगूल रखना चाहिए। कोई इस तरह चीजें निकालना, अलायंसेस करना, दूसरी चीजें निकालना, तो उसी से सियासत की सर्वाइवल होती है। मगर मेरे जाती ख्याल में उसी तरह चीज मुझे नजर नहीं आ रहा है कि उस तरह एक मजबूत चीज बन जाएगी। और बहरहाल ये वक्त और
ٹائم کی بات ہے، دیکھنا ہے، مگر ہر ایک کا اپنا حق ہے، رائٹ ہے. وہی جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، الائنس بنا رہا ہے، ان ہر ایک اپنا ایک جمہوری حق ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی منشور آگے دینا چاہتے ہیں وہ ان کو میں آزادی یہ کر سکتا ہے. اچھا، لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ ابھی تو کیونکہ مولانا صاحب تھوڑے سے فاصلے پر ہیں حکومت سے، تو اگر ایم ایم اے بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہوگا یا حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں؟ یہ نہ پی ٹی آئی نہ حکومت کی، ہر ایک، میں نے کہا ہر ایک کی اپنی اپنی سروائیول، اپنی سیاست کی بات ہوتی ہے. تو ہر ایک اپنے فائدے کو دیکھتا ہے. اگر اس طرح ہو جائے تو ہمیں اس طرح فائدہ ہو جائے گا. مطلب ہے یہ تو، اور اس پر میں اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر ہر ایک لیڈر کی، ہر ایک پارٹی دیکھ کے جا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پاور ہے، کتنا طاقت ہے. جو بھی ہے تو کسی جگہ پر استعمال بھی ہو سکتی ہے. کئی اس طرح موومنٹس کا بالکل ناکام ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ فرمائے گا سر کہ یہ جو ابھی اس وقت کی سچویشن ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے سینٹ کے الیکشن کے لیے ووٹ پڑے خیبر پختونخوا میں، اس میں ڈاکٹر عباس صاحب کی طرف سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، بڑا ایک مفید مشورہ دیا گیا جو کہ حکومت نے وہاں کی قبول کیا کہ ہمیں اس میں انڈرسٹینڈنگ کے تحت ووٹنگ ڈالنی چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ جو پوری ایکسرسائز تھی، اگر یہ وفاق میں یا باقی صوبوں میں بھی اسی طرح ہو کہ اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں، تو یہ ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے، مگر یہ جو کوئی اچھا کام ہو جائے تو وہ بھی اچھا رہتا ہے. اپنے صوبے اور ملکی مفادات کو دیکھ کر اسی کے مطابق اگر فیصلہ کرے تو بہت اچھی بات. بالکل درست. اچھا، ایک تھوڑی سی تنقید امیر مقام صاحب اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا، اس پہ یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون نے بڑا ایک نئی کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے. سمر بلوڑ صاحبہ کو مسلم لیگ نون نے چنا، اس پر بڑی تنقید ہوئی ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے زاہد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پارٹی جوائن کی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اعلیٰ پائے کے جو لیڈران ہیں اگر مسلم لیگ نون کے کیمپ میں آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پر تنقید کیوں ہو رہی ہے سر؟ یہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر چند لوگ جن کو فیکٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور ایک جو پارٹی چلاتے ہیں تو اس کو زیادہ بہتر پتہ ہے. وہ نواز شریف صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. اور پھر میں اگر صوبے میں لیڈ کرتا ہوں تو مجھے اپنے صوبے کا پتہ ہے کہ مجھے کس کو شامل کرنا ہے اور کس کو ٹکٹ دینا ہے. میں تو کہتا ہوں سمر بلوڑ کی شمولیت ہماری پارٹی میں اور اس کی نیشنل اسمبلی میں آنا بہت بڑی بات ہے. وہ ہماری پارٹی کا بھی ایک ایسر ثابت ہوگا اور کے پی کے کا بھی ایک ایسر ثابت ہوگی. انہوں نے جو ڈیلیور کیے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس کی اطلاعات ایک پارٹی کی رئیس صوبے کی، اسمبلی میں انہوں نے جاندار نمائندگی کی، وہ بول بھی سکتی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو اس طرح ہمارے میں ان پر تنقید کرنا نہیں چاہتا. دوسرے لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیے، اس کی بھی یہ حق بنتا ہے. مگر حق صرف یہ نہیں بننا ہے، حق یہ بننا ہے کہ آپ آ جائے اور پارٹی کے لیے بات کرے، اپنے صوبے کے لیے بات کرے، اپنے عوام کے لیے بات کرے. آپ کا کوئی سمجھ ہو، آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو اور آپ پارٹی کے لیے آگے لے کے کوئی لوگوں کو شامل کرے، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے اچھا فیصلہ ثابت ہوگا اس کے اپنے پارٹی میں شامل کرانا اور پھر اس کو نیشنل اسمبلی میں بھیجنا. وہی نیشنل اسمبلی میں اس صوبے کی بھی بھرپور نمائندگی کریں گے، پارٹی کی بھی بھرپور نمائندگی کریں گے. اسے ہماری پارٹی کو نہ صرف کے پی کے میں بلکہ پورے پاکستان کا فائدہ ہوگا. اور خاص کر پشاور میں اس کا ایک نام ہے، اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ لوگ یہ سپورٹرز ہیں، وہی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم ایلن کو بھی فائدہ ہوگا اور صوبے کو بھی اس سے فائدہ ہوگی. بالکل نے کیے بہت اچھا کیا ہے، ہماری اس پر سٹینڈ ہے. اور جو لوگ تنقید کر رہے وہ بہت زیادتی کر رہے جس نے بھی کیا ہے، اور ان سب کو ہماری پارٹی کو اس کو ویلکم کہنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کر لینا چاہیے. اچھا چلے سر، چلتے چلتے یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ جو بھی 5 اگست کو ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، آبویسلی بڑا حصہ تو خیبر پختونخوا سے لوگوں کی صورت میں نکالنے کی کوشش کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کے پی کے عوام اب اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کسی کیمپین کو سپورٹ کریں؟ نہیں، میں ایز
सियासी वर्कर ये बात करूंगा कि हमारी पीटीआई की पोजीशन है वो अपनी जगह, मगर इस जब उनके साथ कोई भी नहीं निकलेगा, हजारों की जो बड़ी तादाद है, मैं कहता हूँ सेंग में भी लोग निकाल नहीं सकते, तो उनका ये तारीख बिल्कुल फ्लॉप होगा और फेल होगा। इसलिए उन्होंने कोई 90 दिन का कहता है, कोई 1 महीने का कहता है, कोई 5 अगस्त का कहता है, उनको भी पता है, उसकी लीडरशिप को भी पता है। ये जो लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापू ने क्यों 90 दिन कह दिया, उसको अंदाजा है, पता है कि लोग किस तरह निकलेंगे और आएंगे, इसलिए उसने एक लंबी तारीख दी कि ये चीज ना हो। ये चंद जज्बाती लोग हैं, हर एक पार्टी में होते हैं जज्बाती, वो जज्बाती लोग ये बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर होते हैं, और ग्राउंड पर जो उसके वर्कर है वो सारे मायूस है, और इस चीज को उन्होंने 9 मई वाले को भी देखा, दूसरों को भी देखा, तो न उनके साथ कोई आएंगे न आने के मूड में। जिनको माजी में लाया गया है वो भी उनके सामने हमें लाया गया, फिर हमारी लीडरशिप किधर थी और हमें इस तरह बेयार और मददगार, तो मैं 100% उसूल से कह सकता हूँ कि इंतहाई नाकाम तारीख होगी, बल्कि इस तरह से होगी ही नहीं। अच्छा, आपने तो सर पहले ही उसके गुब्बारे में से हवा निकाल दी है मुकम्मल, लेकिन आपको क्या लगता है, मुख्तसरन में पहले एक और भी इसमें इस हवाले से सवाल है, ये जो गंडापुर साहब की अपनी लीडरशिप है, लोग अब सेनेट इलेक्शन के टाइम पे इनके अपने जो लोग थे वो इनके खिलाफ जा रहे थे, 5 लोग इनसे नाराज़ होकर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, 4 को इन्होंने मना लिया, एक खुर्रम ज़ीशान फिर भी खड़े रहे, जिनकी वजह से पूरा ये इलेक्शन का प्रोसेस हुआ। आपको क्या लगता है कि पीटीआई के लोग इनसे कितने अब खाइफ हो चुके हैं, जो नहीं चाहते कि अब गंडापुर साहब लीड करें सूबे को? कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, और इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हमारी हजार इख्तिलाफ अपनी जगह, गंडापुर के साथ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा दोबारा। और उसने आपने एक रेस कायम कर दिया, जो बंदा मैदान में रह गया, जो आपने आपको वर्कर और ये कहते थे, उस बेचारे को तो एक वोट ही नहीं पड़ा। इसमें किसी में इतना जरूरत नहीं हुई, जो वर्कर उसकी बात करते क्या कर मैं उसकी वोट डालता, किसी ने डाला ही नहीं। वैसे मैसेज किया कि हक़ाइक़ क्या और फैक्ट्स क्या है, मैं इस पर आगे बात नहीं करना चाहता, मगर वो चीज़ साबित हो गई कि फैक्ट्स क्या है, हक़ाइक़ क्या है। वही जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, रात को किस तरह वापस हुए और जो मैदान में ठहर गया उससे क्या हासिल हुआ। जैसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह तारीखें चली गई और किस तरह कामयाब हुई। आखिरी सवाल सर करना चाहूँगी, वो ये कि आपके ख्याल में अगर ये तहरीक या एहतजाजी तहरीक को शुरुआत करते हैं और कुछ ना कुछ करके किसी तरह ये सड़कों पर ले भी आते हैं लोगों को, तो आपको लगता है कि ये इस्लामाबाद का रुख करेंगे या अलामती तहरीक और एहतजाज करके ये वापस अपने घरों का रुख कर लेंगे? यानी इतनी कैपेसिटी है अब इनमें कि इस्लामाबाद की तरफ दोबारा जो है वो यलगार करें? जी, ये परेशानियाँ ये बिल्कुल दोबारा उन लोगों को सब कुछ याद है, दोबारा कुछ ही नहीं होगा, ये रुख भी नहीं करेगा, और ये सैकड़ों से ज्यादा होंगे ही नहीं, सैकड़ों की तादाद से ज्यादा नहीं होंगे। वही बात अभी खत्म हो चुकी है, उससे हवा निकल चुकी है। ये तो वैसे गंडापुर ने उसके लिए कोई इज्जत बना दी, 90 दिन का दिया कि 90 दिन में सब कुछ हो सकता है। वो तो ज़िया-उल-हक साहब मरहूम ने भी किया कि 90 दिन में इंतखाबात करूंगा, उसने वही टर्मिनोलॉजी 90 दिन वाले चली, फिर आगे देखा जाएगा। और उसके जो जज्बाती वर्कर है उनको ये बात समझ ही नहीं आई, उन्होंने कहा नहीं हम 5 अगस्त को जाएंगे, अभी तो 5 अगस्त सर पर है, हम देख देंगे कितने आते सारी दुनिया देखे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब सर, आपके वक्त का हमारे साथ। डून के सीनियर रहनुमा भी हैं, सीनियर वफाकी वज़ीर भी हैं, मौजूद थे, और ऑब्वियसली जो होप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की उससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय दे रहे थे कि बज़ाहिर बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए लोगों को निकालना, लेकिन किस हद तक पीटीआई इस हवाले से पूरी उम्मीद नज़र आती है। उनका मौक़िफ़ लेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल की बड़ी खबर ये रही कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के केसेस में बरी कर दिया गया। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से तो बाहर नहीं आए हैं, एक लंबा ड्यू प्रोसेस है, कुछ और मुकदमात में भी उनके नाम है, लेकिन टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि अगर एक केस में बुनियादी तौर पर ये फैसला हुआ है तो इसका जो असर है वो दूसरे केसेस में भी पड़ेगा। लेकिन इसके पैरेलल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी लीडरशिप थी, स्पेशली पंजाब की, जिसमें एजाज चौधरी साहब भी शामिल थे, यास्मीन राशिद साहिबा भी शामिल थी, उमर चीमा साहब और इस किस्म के दीगर लोग शामिल थे, उनको 10-10 साल की सज़ाएँ दी गई हैं। और यकीनन ये इस हवाले से भी हैरानकुन है कि एक तरफ एक रहनुमा का रिहा किया जाना और एक तरफ कुछ रहनुमाओं को मज़ीद 10 साल कैद की सज़ा सुनाए जाना, तो मुख्तलिफ बातें हैं। लेकिन लोग इसको ये भी कनेक्ट कर रहे हैं कि आया शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर निकल कर पॉलिटिकली अनस्टेबल पॉलिटिकल पार्टी को क्या स्टेबल करने की पोजीशन में ले जा सकेंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो पीटीआई के पास चेयरमैन, नायब चेयरमैन सब मौजूद हैं, लेकिन
اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے. اسی بارے سے بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان آپ کے رہنما بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. فیصل صاحب, یہ فرمائے گا کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے کو بری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں, ایک تو یہ بتائے گا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ابھی بھی ان کے اوپر کیسز تو موجود ہیں کچھ, تو کیا یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آیا قریشی صاحب رہا ہو جائیں گے نہیں ہوں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اور اس کے پیرالل جو باقی لوگ ہیں جس میں سرفہرست یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری صاحب, یہ تمام لوگ, ان کو 10-10 سال کی جو قید ہے, ڈفرنس کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک رہنما کو رہا کرنا اور باقیوں کو جو ہے ان کو سزائیں سنایا جانا؟ آپ کی اس پر کیا رائے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ تو شاہ محمود قریشی صاحب اس ایک کیس میں تو ایکویٹ ہوئے ہیں, لیکن باقی کیسز میں جہاں پہ ان کی بیل پینڈنگ ہے, وہ اریسٹ ہیں, تو پوسٹ اریسٹ بیلز ان کی نہیں ہوئی ہیں. جب تک پوسٹ اریسٹ بیلز نہیں ہوتی یا وہ ایکویٹ نہیں ہوتے سارے کیسز میں, تو ان کی ریلیز تو مشکل ہے. میرے خیال میں یہ جو ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا تو ویسے بھی کوئی لینا دینا 9 مئی کے کیسز میں ہے ہی نہیں, وہ تو کراچی میں تھے. تو یہ جو معاملہ کیا گیا ہے ایک دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں ہم نے وائس چیئرمین کو چھوڑ دیا ہے, جن کا کردار نہیں تھا ہم نے ان کو نہیں کہا, اور بھی 6 بندوں کو چھوڑ کے جسٹ وہ کو بیلنس کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ویئرایز جو سزائیں سنائی گئی ہیں, جن بنیادوں پہ سزائیں سنائی گئی ہیں, سرگودا ہو یا لاہور ہو, وہ تو بالکل فلمزی گراؤنڈ ہے. نہ وہ تو موکری ہے لا کی, اور بالکل ہی نہ ایویڈنس ہے, یہاں گواہوں کے بیانات کوئی سالڈ ہیں. اور 10 سال کی سزا جو ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ نہ لگ سکیں, کیونکہ ادروائز سیکشن 426 سی آر پی سی کے تحت تو پھر 7 سال یا 5 سال کی سزا کی جو معطلی کی اپلیکیشنز ہیں, خیر وہ بھی بشرا بی بی کی نہیں لگ رہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن نارملی وہ جلدی فکس ہو جاتی ہے اور وہ ایز اے رائٹ سینٹینس وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے سینٹینس. ٹھیک. اچھا, یہ فرمائیے گا, آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ سٹینڈ نہیں کرتی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا پارٹی ان فیصلوں کو چیلنج کرے گی, اور اگر چیلنج کرتی ہے تو کتنے آپ کو امکانات لگ رہے ہیں کہ یہ سزائیں ختم ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آلریڈی اس میں تقریباً 1.5-2 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے, مزید یہ لوگ کتنا جیلوں میں انتظار کریں گے فیصلوں کا؟ دیکھیے, یہ چیلنج تو کرنی پڑے گی, اور میں نے تو مشورہ دیا کہ پروفیشنل وکیل کریں, پارٹی پہ نہ رہیں. جیسے برہان معظم ملک بہت اچھے وکیل ہیں جو مطلب جو اپنے کام سے سنجیدہ ہیں اور وہ سیاست نہیں کرتے. آئی ایل ایف کے وکیلوں پہ تو بالکل نہ رہیں. تو اب پتہ نہیں, یہ اب 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے عدالتوں کا حال ہوا پڑا ہے, پتہ نہیں یہ کب اپیلیں لگیں گی اور کتنی دیر سفر کرنا پڑے گا. اور اس میں جو میرا مطمع نظر تو یہ ہے کہ شاید یہ ایک ہی کیس میں ان کو سزا جزا ہونی تھی, وہ ہو گئی ہے, باقی کیسز اب سٹینڈ نہیں کرتے. اب دیکھتے ہیں کہ سیکشن 403 یا آرٹیکل 13 کی کیا اپلیکیشن ہوتی ہے, کیونکہ ان پہ الزام ایک ہی ہے سارے کیسز میں. تو اب بار بار آپ ایک ہی جرم کی سزا نہیں دے سکتے. ٹھیک. اچھا, یہ بتائے گا اس حوالے سے آخری سوال کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب بظاہر اگر فرض کر لیتے ہیں کہ رہا ہو جاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد باقی ان کے اوپر بھی یہ رول لاگو ہوگا کہ یعنی اگر ان کو رہائی مل گئی ہے تو باقی کیسز میں بھی الٹیمیٹلی آج نہیں تو چلیں کل ان کو رہائی مل جائے گی, اور اگر مل جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر نکل کے پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ جو انتشار اس وقت پارٹی کے اندر ہے, ڈیسیجن میکنگ پاور کسی کے پاس سوللی نہیں ہے, اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس طرح پارٹی کو لے کے نہیں چل پا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کوئی اس کی ساکھ بحال ہو سکتی ہے قریشی صاحب کے آنے کے بعد؟ وہ ڈیفینیٹلی بالکل بالکل ان کے آنے سے بعد فرق پڑ سکتا ہے. وہ بہت ایک متوازن شخصیت ہیں, بہت قداور شخصیت ہیں, بہت قربانی دی ہے انہوں نے. پی ٹی آئی کے کارکنان کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور دوسرا ان میں یہ ایک قابلیت ہے, ان میں ایک یہ ان کی ذہنی وسعت, جو سیاسی تعلق ہے ان کا پورے اکراس پاکستان, ذاتی تعلق ہے ہر گھر سے. اور شاہ محمود قریشی صاحب اگر آتے ہیں باہر تو پھر تو بالکل پی ٹی آئی کی جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے, اور موجودہ لیڈرشپ جو کہ بالکل انکیپیبل ہے, سیاسی طور پہ سیاست سے نابلد ہے. شاہ محمود قریشی صاحب تو ایک بہت اسٹرینتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے.
درست. اچھا یہ فرمائے گا کہ یہ 5 اگست کے حوالے سے ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن ایک بڑی رکاوٹ یہ جو مینار پاکستان میں جلسہ کی بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے 1-2 مرتبہ جلسوں کی بات کی تھی، ان کو اجازت ہی نہیں دی گئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لاہور میں اجازت مل سکے گی، اور اگر نہیں ملے گی تو پھر آپ کے خیال میں لیگلی کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو اس حوالے سے؟ دیکھیں حکومت نہیں اجازت دے گی، یہ بڑی ورنبل حکومت ہے اور یہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتی ہے. لاہور میں جلسہ ہو یا جہاں پہ بھی ہو تو پی ٹی آئی کا جلسہ تو بہت بڑا ہوگا، جہاں پہ بھی ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ انتظامیہ اس بات کا رسک لے گی، وہ ہیلے پانے بنائیں گے. لیکن لیگلی تو ظاہر ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن لیگلی ایشو نہیں ہے ابھی. دیکھیں سنا، اس میں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں نا، اس میں لیگل کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پٹیشن فائل کریں گے، لگے گی نہیں لگے گی، جلسے سے ایک دن پہلے الاؤ ہو جائے گی یا رات کو الاؤ ہو جائے گی، اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا. وہ 4500 دفعہ آگے بھی کیا ہوا ہے، اس سے نہیں فرق پڑتا ہے. پولیٹیکلی جو لیگ کر رہی ہے نا، جو اس وقت لیگنگ چیز ہے پی ٹی آئی کے پاس، وہ ایک تو لیڈرشپ کا فقدان ہے بہت بڑا، اور دوسرا پولیٹیکل حکمت عملی جو ہے وہ اب وہ نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزوں کی ایبسنس سے نقصان ہو رہا ہے. اچھا لیکن فیصل آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایسا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی تک ہم نے کئی دفعہ شو میں بھی پوچھا ہے، کوئی یہ واضح نہیں بتا رہا ہے کہ صرف 5 اگست کا جلسہ کرنا ہے، تحریک چلانی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک چلانے کے لیے یہ درست وقت نہیں ہے؟ یعنی جس طرح پچھلی مرتبہ بھی 26 نومبر کو اسلام آباد میں اتنے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں، سزائیں کاٹ رہے ہیں یا جن کے اوپر رپورٹس درج ہیں. تو ایسی سچویشن میں کارکنوں کو کیسے نکالیں گے باہر؟ 26 نومبر میں ہمارے 12 لوگوں کی تو جی. پارٹی کیپٹلائز نہیں کر سکی، پارٹی اس پہ بلڈ اپ نہیں کر سکی. تو یہ بات تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت کارکنان کو نکالنے کے لیے جو لیڈرشپ چاہیے وہ تو اویلیبل نہیں ہے. مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ گور یا سلمان یا وقاص یا علی امین کے پیچھے لوگ نکلیں گے یا محدود چند اور ہیں، تو یہ بھول جائیں. لوگ ان کے پیچھے نہیں نکلیں گے کیونکہ لوگ ان سے ڈسہارٹ ہوئے ہیں، اور ڈسہارٹ کرنے میں بہت زیادہ رول ادا کیا گیا ہے. کچھ فیملی کے اندر سے بھی وہ سب کو ہی انہوں نے غدار ڈکلیئر کروا دیا. تو اب اس لوگ کیوں آئیں گے؟ لوگ اپنے بچے تو فارڈر تو ہوتا نہیں کارکن کہ آپ ان کو بار بار جو ہے چارہ یا بیٹ استعمال کریں. تو لوگ جو ہے اس وقت تو یہ لیڈرشپ آگے لگے گی، اور فیملی کو بھی آگے لگنا پڑے گا. یہ فیملی بھی اب یہ کہے کہ روزانہ جو اڈیالہ کے باہر جا کے وہ ویڈیو فوٹیج اور میڈیا ٹاکس ہو جاتی ہیں، وہ دے آر ناٹ انف. ناؤ دے ہیو ٹو لیڈ اٹ، دے ہیو ٹو بیئر دا جو بلنٹ ہے نا اس کا، وہ ابھی سہنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی رہائی بہت مشکل ہو گئی ہے، اور ان میں ان فیصلوں کا بہت حصہ ہے جو کہ بار بار تحریک، یہ جو آپ سزائیں دیکھ رہے ہیں 9 مئی کی، یہ بھی اب جو ہے وہ طاقتور جو حکومت ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی یہ روز کا تماشا تو نہیں لگنے دیا جا سکتا کہ آپ جا کے بندے اکٹھے کر لیں. تو وہ اس سے پہلے لیڈرشپ تو خیر ان میں جو اویلیبل لیڈرشپ ہے ان کے گھروں میں تو گیسٹ والی گاڑیاں چلے ہیں تو 2 دن نہیں نکلتے، وہ تو ہمارے گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بڑا ایک جان جوکھم کا کام ہے، اور ابھی عمران خان صاحب کی رہائی بہت مشکل ہو گئی ہے. بہت اس کے لیے ایفرٹ چاہیے، اور وہ ایفرٹ میں فیملی، بچوں کو، بہنوں کو، سب کو لیڈ کرنا پڑے. بالکل ٹھیک. اچھا آپ نے بھی خود ہی ویسے لیڈ کرنے کی ذکر کیا ہے، تو ان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، انہوں نے تو کوشش کی تھی لیڈ کرنے کی، لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس پہ اتنی کنٹروورسیز پیدا ہو گئی تھیں کہ وہ اس سچویشن کو بھی جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا پی ٹی آئی کے لیے. گنڈا پور صاحب ان کا اختلاف بھی بہت تھا، اور پھر اس میں بڑی گروپ بندی بھی نظر آئی. اور کیا لوگ اس کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جنید اکبر صاحب کو صوبائی صدر اسی وجہ سے بنایا گیا کہ بشریٰ صاحبہ جو تھیں وہ گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں تھیں. اب جو کارکنان کا ایک انفلکس ہے اس کا بڑا حصہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کے پی سے ہی نکلے گا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا جنید اکبر صاحب جو ہے وہ لوگوں کو نکال سکیں گے جتنے بھی نکل سکیں؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے تو ایک اینٹی سینٹیمنٹ آلریڈی کے پی میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب جنید کیسے نکالیں گے؟ جب تک گورنمنٹ نہیں ہوگی بندے تو نہیں نکلیں گے. اور دوسرا بشریٰ بی بی نے ایفرٹ ضرور کی، میچور تو نہیں کر پائیں نا، ان میں پولیٹیکل آبویسلی ان کا ایکیومنٹ نہیں ہے، نہ ہی ان کو تجربہ ہے. انہوں نے ضد کی اور ضد کا نقصان ہوا. لیکن نا اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ سیاسی لوگوں پہ علی امین کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے تھا. جو بھی ہے وہ سیاسی آدمی تو ہے،
وہ کوئی نہ کوئی بات کر لیتا. آپ نے بھی کرا دی, وہ بھی ہو گیا, فائدہ ہوا کوئی نہیں. عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں اور جیل میں رہے, سے نکلنے کی بھی کوئی ہے جلدی, کوئی توقع نہیں بن رہی. تو 26 نومبر کو جو کچھ ہو گیا اس کے بعد لوگوں کے دنوں میں یہ تازہ ہے, اور لوگ جو یہ لیڈرشپ ہے اس سے تو ڈسگرنٹل ہیں. ان کے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے. میں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ یہ تحریک چلانے کا نہ موسم ہے نہ ماحول ہے, اور نہ ہی آپ سیاست کر رہے ہیں. جب تک آپ سیاسی طور پہ, کیونکہ سیاسی اسپیس تو سب پولیٹیکل پارٹیز کی چلی گئی ہے, آپ کہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو واپس لیں, وہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بڑا دل کرنا پڑے گا اور بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی کرنی پڑے گی, جو کہ ابھی تک تو نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً پی ٹی آئی 5 اگست کے حوالے سے بہت زیادہ ہوپ فل تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوشش ضرور ہوگی کہ صوبوں میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں کارکنان کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کے ساتھ سڑکوں پر لانے کے لیے ایک بھرپور احتجاجی تحریک جو ہے وہ عمل میں لائی جائے. لیکن بنیادی کردار جیسے فیصل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس میں خان صاحب کی فیملی ادا کر سکتی ہے, اور اس سے بڑا فرق پڑے گا. یقیناً یہ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے. ایک مختصر وقفہ اور کچھ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں, وہ کیا ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں اس مرتبہ بجٹ کے موقع کے اوپر وزیر خزانہ یہ فرما رہے تھے کہ اس مرتبہ مہنگائی میں کسی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو بظاہر اس حوالے سے جو رپورٹس مرتب کی جا رہی ہیں وہ بالکل مختلف پکچر عیاں کرتی ہیں. اے ڈی بی یعنی کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک رپورٹ ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آئی ہے, اور اس میں بڑا کلیئر انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے اس میں بڑی حد تک کمی ہوئی ہے, اور اس سال اس کی قیمتوں میں مزید بھی کمی کا امکان ہے. اوبویسلی جو قیمتیں ہیں وہ مستحکم تو ضرور ہوئی ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو کس حد تک پاکستان کی حکومت اور جو ہماری وزارت خزانہ ہے وہ ان کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہوگی. ایک ایسے موقع پر جب ہم آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لے رہے ہیں, اور ان کی کڑی شرائط کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ٹیکسز کا نفاذ ہے, لیکن ایف پی آر میں ریفارمز ابھی بھی موجود ہیں جو کہ توجہ طلب ایک ایلیمنٹ موجود ہے, اور ساتھ میں ہی جو مختلف نئی شرائط ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے اور دیگر اس قسم کے مالیاتی اداروں کی طرف سے وہ اپلائی کی جائیں تو بظاہر پاکستانی عوام کو بہت خوش نظر نہیں آتے ہیں. لیکن یہ اوورآل سینیریو کیا بننے جا رہا ہے اگر اس قسم کی تجزیاتی رپورٹ میں بین الاقوامی سطح کے اوپر جو شائع کی گئی ہے اس میں پاکستان کی معیشت کی تعریف ہو رہی ہے, تو کس انداز سے کی جا رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر ماہر معاشرت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. خاقان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو اے ڈی بی کی رپورٹ آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے. اگر ہم یاد کریں تو وزیر خزانہ جب بجٹ پیش کر رہے تھے اس سال تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سال تھوڑی سی مہنگائی بڑھ سکتی ہے, لیکن اس رپورٹ کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ اپوزٹ بات کی جا رہی ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے اس میں سر؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹپکلی بیہیو کر رہی ہے جیسے کہ اکانومیز بیہیو کرتی ہیں جب وہ آئی ایم ایف سے انگیج کرتی ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے 12 14 18 ماہ ہیں اس میں جو شرح نمو یعنی کہ مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار, مہنگائی میں ایکچولی کوئی کمی نہیں آئی. یہ نہیں ہے کہ چیزیں سستی ہونا شروع ہو گئی ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے بٹ اس کے بڑھنے کی رفتار میں ایک نمایاں کمی آ گئی ہے. جسٹ اس کو اگر ہم پرسپیکٹو میں دیکھیں, 2023 جب ہم نے ختم کیا تو مہنگائی یعنی کہ جس طرح بڑھ رہی تھی چیزیں 29%, پھر 24%, پھر ہم 5% کے قریب آ گئے پچھلے سال. اب یہ جو اگلا آنے والا سال ہے اے ڈی بی کا خیال ہے کہ زیادہ مہنگائی میں کمی رہے گی, یعنی کہ مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کم رہے گی. بٹ کچھ لوکل اکانومسٹس اور اتھارٹیز بھی یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ تھوڑا سا بیس افیکٹ ختم ہو جائے گا, یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ مہنگائی 24% کے اوپر 5% بڑھ رہی تھی, اب اگر 5% پچھلے سال یا کسی مہینے میں مہنگائی تھی اور اگلے سال اسی مہینے میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے 6-7% بڑھیں. ایک اعداد و شمار جو چل رہے ہیں وہ 5 سے 7% کے جو اس وقت ریسرچ بتاتی ہے. پر چونکہ اس وقت ڈیمانڈ ابھی بھی کم ہے ملک میں, سبڈیوڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ گروتھ کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ 4.2% کے ہیں. سو اگر اتنی گروتھ نہیں ہو رہی اور اتنی ڈیمانڈ پل انفلیشن بھی نہیں ہے اور سپلائی سائیڈ ٹھیک رہتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ساری کراپس جو ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں, دنیا میں تیل کی قیمت اتنا ویری نہیں کرتی جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں کرے گی, بیکاز ایران کانفلکٹ, یوکرین کانفلکٹ یہ گزر گئے ہیں ان میں سے, یعنی کہ جو شاکس تھے ان میں سے بھی گزر گئے ہیں.
اور جو دنیا کی بھی اکانومی ہے وہ 2026 یہ جو مالیاتی سال ہے اس میں بہت زیادہ پک اپ میں نہیں ہے، بیکاز آپ کو پتا ہے ایک ٹریڈ کے اس وقت پیکٹس چل رہے ہیں جو ساری دنیا کے ساتھ ہونے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر امپورٹڈ انفلیشن بھی سنبھلی ہوئی رہتی ہے تو ایک سبڈیوڈ یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح نمایاں طور پہ کم ہی رہے گی۔ میرا ذاتی خیال یا جو تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کہیں 5 سے 7% قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں آن دی ایوریج، جو ہماری 51 کی ایک باسکٹ ہے جس سے لے کے ہم یہ فگر نکالتے ہیں۔ پر یہ بھی یاد رکھیے کہ ریسنٹ فلڈ سے دیکھنا پڑے گا کہ اگر کراپس کو کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا، سو کراپس کے ایسٹیمیٹ ول فارم دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ۔ جیسے کہ آپ نے ابھی چینی کی قیمت میں دیکھا، پہلے اعداد و شمار یہ کہہ رہے تھے کہ چینی کی سرپلس ہے، ہم نے ایکسپورٹ کر دی، پھر اس کے بعد اعداد و شمار نے یہ بتایا کہ نہیں، سوکروز کانٹینٹ یعنی کہ چینی کی جو پروڈکٹیوٹی ہے ایک طرح سے سمجھیں وہ اس طرح سے نہیں آئی، چینی کا ایک شارٹ فال آیا اور قیمت کہاں 140 تھی وہ 200 کو بھی کراس کر گئی۔ سو یہ ہیں وہ محرکات جو سپلائی سائڈ کو افیکٹ کرتے ہیں، بٹ آئی تھنک آن دی ایوریج چیزیں ٹھیک ہی رہیں گی اور 5-7% انفلیشن سے اگلا سال آن دی ایوریج گزر سکتا ہے اگر کوئی شاک اکانومی کو نہیں آتا۔ ہم فنڈ کے پروگرام میں رہتے ہیں اور اوور آل میکرو اسٹیبلٹی ملک میں رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب چینی کے اوپر تو میں نے آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے لیکن وہ میں آخر میں کروں گی۔ یہ جو ابھی ہم اگر بات کریں اسٹیبلٹی کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، تو آپ کے خیال میں اس میں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے؟ مطلب ہم نے شرح سود کو بھی کافی کم کر کے رکھا ہے، مہنگائی بڑھنے کی رفتار کو بھی ہم نے خاصا کم کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں یا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یا پالیسی ریٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کن عوامل کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہتر سچویشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ٹپکلی جب میکرو اسٹیبلٹی آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ افراط زر، قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آتی ہے، بیرونی خسارہ آپ کا سنبھل گیا ہے ایک طرح سے۔ اگر آپ یہ دیکھیں ایک سرپلس آ گیا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ اکانومی کو سلو کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے 22% تک اپنی شرح سود رکھی ہوئی تھی، سو آپ نے گاڑی خریدنی ہے، آپ نہیں خریدیں گی بیکاز 1 کروڑ کی گاڑی کے پیچھے آپ 22 لاکھ روپے قسط دے رہی تھی تو آپ نے نہیں خریدی، سو ڈیمانڈ کم ہوئی اکانومی میں، اس سے انفلیشن کا بہت بڑا امپیکٹ آیا۔ تیسری جو چیز ہے جو امپورٹڈ انفلیشن ہے وہ بھی سنبھل گئی بیکاز روپے کی قدر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا 279 ٹو $1 آن دی ایوریج رہی ہے پچھلے سال میں۔ اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ میجرز، سمگلنگ پہ میجرز، اور جو ہمارے کیٹیگری بی سی کے منی چینجرز تھے ان کو ایک طرح سے ختم کر دیا گیا اور فارملائز کر دیا گیا، جس چیز کو آپ کہتے ہیں جو باہر سے ہم روپے کا کاروبار کر رہے تھے، سو جو ڈیمانڈ تھی ڈالر کی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کو یاد ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں دے ہیو شون اے ٹریمینڈس گروتھ، مطلب کہاں ہم 32-33 ارب کر رہے تھے، کہاں ہم 37-38 ارب ڈالر پہ چلے گئے سالانہ کی بنیاد پہ۔ اس نے کیا کیا؟ ڈالر کی فراوانی بڑھ گئی، اگر ڈالر کی فراوانی بڑھ گئی تو اس کی جو قیمت ہے وہ سنبھلی ہوئی رہی، سو امپورٹڈ انفلیشن بھی ٹوٹ گئی۔ یہ ایک اوور آل جو جائزہ ہے اکانومی کا ان دا شارٹ رن، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان 24ویں بار IMF کی انگیجمنٹ میں ہے، اکانومی ٹپکلی بہیو کر گئی ہے جیسے کہ اکنامکس بتاتی ہے ہمیں کہ جب آپ یہ سارے انسٹرومنٹس کو یوز کرتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو، ایکسچینج ریٹ کو یعنی کہ رہنے دیتے ہیں مارکیٹ فورسز پہ، جب آپ اپنا خسارہ جو اندرونی ہے اس کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اگر ہم ڈیٹ پیمنٹس کو نکال دیں تو جو ہم نے کمائی کی اور جو خرچہ کیا وہ ایک پرائمری سرپلس جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس زیادہ پیسے تھے تو ہم کچھ ڈیٹ اتارنے کے قابل ہوئے۔ یہ ہے جائزہ، پر یہ بیہیویئر ہر اس اکانومی کا ہے جو IMF سے انگیج کرتی ہے۔ پاکستان کو اب یہ سوچنا ہے کہ جو وقت اور سپیس ملی ہے آپ کو، یعنی کہ جو IMF نے انگیجمنٹ نے میکرو اسٹیبلٹی دی ہے، کیا آپ اس کو یوز کر پائے ہیں اپنی اکانومی کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کو؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو 2 سال بعد آپ مجھے انٹرویو کر لیجئے گا، اگر میں پاکستان میں ہوا یا باہر ہوا تب بھی کر لیجئے گا، تو میں تب بھی نہیں کہوں گا کہ فنڈامنٹلز ٹھیک کیے بغیر 26.7 ارب ڈالر اس سال ہم نے ری پروفائلنگ میں، نئے ڈیٹس میں، اور جو پیسے واپس نہیں کیے یا کیے فوری طور پہ واپس لے لیے اس میں اس سال جمع کرنے پڑے ہیں۔ یہ IMF کی سپورٹ کے بغیر ہمیں کوئی 1 ٹکا بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ سوچئے کہ یہی پوزیشن ہوگی آج سے 3 سال بعد
اگر فنڈ کے پروگرام سے جب ختم ہو رہا ہوگا، اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہیں کھڑے ہوں گے. سو واٹ ڈو یو نیڈ ٹو ڈو ٹو میک شیور کہ یو آر ناٹ ان دیٹ پوزیشن جب میں آپ کو کہوں کہ نہیں فنڈ میں جائے بغیر گزارا نہیں ہے. پر وہ ریفارم آج بھی پاکستان 78 سال میں، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا ہو، آپ نے شوگر میں وہ چیز دیکھ لی، چاہے وہ آپ کو مینوفیکچرنگ کی ایفیشنسی بڑھانی ہو، انرجی سیکٹر کی تنظیم نو کرنی ہو، ڈی ریگولیشن کرنی ہو، یا براڈنگ آف ٹیکس بیس کرنی ہو. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان 78 سال سے بھی فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو ڈو. اور اس کا بڑا آسان جسے کہیں گے تجزیہ یہ ہے کہ بیکاز وی ڈونٹ ہیو دی کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ان دی پبلک سیکٹر ود دا HR نیڈیڈ ٹو ڈو دس، ہم بار بار نہیں کر پاتے. اس لیے ہم اپنی تھنکنگ کو چونکہ فنڈ یا ورلڈ بینک یا ADB یا ان اداروں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے نا، آپ نے یہ تو نہیں مجھے کہا کہ مجھے ایک پاکستان کی رپورٹ پہ کامنٹ کریں، آپ نے یہی کہا کہ ایک ADB کا ایک آؤٹ لک ہے اس پہ کامنٹ کریں. یہ ہے اصل جسے کہیں گے وہ محرکات بالکل. پاکستان کو بار بار فنڈ کے پاس لے جاتے ہیں. آئی تھنک دیٹس ویئر دی کنٹری اسٹینڈس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، سینئر ماہر معاشرات ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً نمبرز کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان بہتر پرفارم کر رہا ہے اور مستقبل قریب میں اس میں مزید بھی بہتری آئے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے یہ جو بہتری آ رہی ہے اس کے اثرات اور اس کا فائدہ عوام تک منتقل ہو پاتا ہے یا پھر نہیں. ایک بڑا چیلنج اس وقت کی حکومت کو درپیش ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.